میں یہ نہیں چاہتا کہ میری کاروباری کمیونٹی تھانوں میں دھکے کھائے جا کے، میں یہ نہیں چاہتا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ جس ملک کے اداروں کو آپ ٹیکس دے رہے ہیں آپ کو ان دفاتر میں باہر جا کے ویٹ کرنا پڑے، میں یہ نہیں چاہتا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو روٹین کے چھوٹے چھوٹے کام کروانے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے پڑیں۔ ہم آتے جاتے رہتے ہیں، شہر آپ کا ہے، اس کو انسٹیٹیوشنلائزڈ ہونا چاہیے۔ یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہوگا تو یہ سسٹم چلے گا۔ 4 کروڑ کی واردات ہوئی، 10 کروڑ والی وین لوٹی گئی، 4 کیسز پے در پے ہوئے ریپ ود رابری کے، وہ جو 3 بندے مر گئے ہیں۔ آپ نے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے ہی پکڑے گئے ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نہیں پکڑا گیا۔ ایک اے سی آر افسر نے لکھنی ہوتی ہے، ایک اے سی آر آپ صاحب نے لکھنی ہے ہمارے جانے کے بعد ہماری۔ گجرانوالہ پولیس کا خاصہ بن گیا ہے کہ ہم ریکوری کے معاملے میں بھی بڑے آنیسٹ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں مایوسی نہیں ہوگی۔ پولیس نے ان کا ذمہ لیا ہے، تحفظ مرکز بنایا ہے کہ خواجہ سرا کو اگر کوئی ایشو ہوگا تو وہ تھانے نہیں جائے گا، وہ تحفظ مرکز آئے گا۔ نابینا، ذہنی معذور، گونگا بہرا، ہم نے اپنے لوگوں کی ٹریننگ کرائی ہے سائن لینگویج کی، وہ تھانے نہیں جائیں گے، وہ تحفظ مرکز میں جائیں گے۔ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਈਵਾਨ ਸਨਅਤ ਤੇ ਤਜਾਰਤ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਓ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯਾਜ਼ ਸਲੀਮ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ। ਸਾਹਿਬੋ, ਸੀਪੀਓ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰਾਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰਫੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਸੀਪੀਓ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। قابل احترام جناب رانا ایاز سلیم صاحب، سٹی پولیس افیسر، اراکین مجلس عاملہ، سابق صدور گجرانوالہ چیمبر، معزز حاضرین، السلام علیکم۔ میں آج کے اپنے معزز مہمان ہر دل عزیز دلیر اور فرض شناس پولیس افیسر جناب رانا ایاز صاحب کو گجرانوالہ چیمبر آمد پر اپنی اور تمام اراکین کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف شیڈول میں سے چیمبر اراکین کے لیے وقت نکالا۔ مہمانان گرامی، ہم سب سمجھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں پولیس کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے، جس کی اولین ذمہ داری سوسائٹی میں لا اینڈ آرڈر کو یقینی بنانا اور جرائم پیشہ افراد، شدت پسند عناصر کی نشاندہی اور ان کی سرکوبی کرنا ہے۔ یقیناً پولیس کی بہترین کارکردگی سے ایک پرامن معاشرے میں کاروباری سرگرمیاں پروان چڑھتی ہیں۔ بلا شبہ پولیس اپنے مثبت کردار سے معاشرے میں دورست تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ آپ کو چیمبر میں مدعو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پولیس اور چیمبر کے ممبران کے درمیان تعلق کو مزید مضبوط کیا جائے،
जहां बिजनेस कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी मसाइल का सामना करती है, वो आपके गोश गुजार किए जाएं। आज हम इंतहाई अहम दुराहे पर खड़े हैं जहां शहरी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। मुजरमाना से नीयत रखने वाले लोग जदीद तरीकों को तेज़ी से अपना रहे हैं। इस हवाले से हम समझते हैं कि हमारी पुलिस भी जदीद वसाइल का इस्तेमाल करते हुए बहुत जल्द मुजरमों तक पहुंचने में कामयाबियां हासिल कर रही है, जिसकी ताज़ा मिसाल कुछ यूं है। आपकी तैनाती के इब्तदाई अयाम में ही डाकुओं ने बैंक वैन को निशाना बनाया और डकैती करते हुए 10 करोड़ रुपए छीन कर फरार हो गए। इसके अलावा एक खतरनाक गैंग जिसने शहरियों को यरगमाल बनाकर न सिर्फ लूटा बल्कि इनकी इज्जतों को पमाल करना शुरू कर दिया। CPO साहब ने नहायत पेशा वराना और महारत के साथ चंद ही दिनों में न सिर्फ 10 करोड़ की डकैती में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार किया और मसरूका रकम बरामद की, बल्कि खतरनाक गिरोह जो शहरियों के लिए अजाब बन चुका था, इस गिरोह की भी सरकूबी करते हुए इन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया। मैं गुजरांवाला की तमाम बिजनेस कम्युनिटी और शहरियों की तरफ से CPO साहब और उनकी टीम को शानदार कारकर्दगी पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ। जनाब अली, मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए सिविल सोसाइटी और बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से चंद मरूज़ात पेश करना चाहूँगा। बिजनेस कम्युनिटी को इंसाफ के हसूल में इनकी इज्जत नफ्स मजरूह किए बगैर इंसाफ की बिला तखीर फराहमी को यकीनी बनाना बेहद ज़रूरी है। आप बेखूबी जानते होंगे कि गुजरांवाला स्ट्रीट क्राइम के मसले से दो चार है। इस हवाले से कोई ठोस लाया अमल तरतीब दिया जाए ताकि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। बाद अफराद की तरफ से शरीफ शहरियों और मोअज़्ज़ज़ कारोबारी हजरात के खिलाफ बगैर किसी तफ्तीश के झूठी और बिला जवाज FIR का अंदराज करा दिया जा रहा है, जिसके मतलब चैम्बर से भी महकमा को सिफारिश की गई। बिलाशुबा इसमें काफ़ी बेहतरी आ चुकी है, लेकिन अब भी चंद एक शिकायत हैं। हमारी गुजारिश है कि इस पर मज़ीद नज़रसानी कर ली जाए ताकि जो शुरफा इस तकलीफ़ मराहल से गुजरते हैं इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। जनाब अली, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुलिस लाइजन कमेटी की तश्कील बिजनेस कम्युनिटी के लिए लेन देन के मामलात को तय करने के लिए हमारी गुजारिश है कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुलिस लाइजन कमेटी की फौरी तश्कील दी जाए। इस कमेटी की तश्कील से न सिर्फ कारोबारी लेन देन हिफाम तहफ़ीम के साथ हल होंगे, बल्कि कारोबारी लोग कानूनी पेचीदगियों से महफूज रह सकेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट को लेन देन की गैर ज़रूरी FIR दर्ज भी नहीं करनी पड़ेंगी और पुलिस का बोझ भी कम होगा। ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो थोड़े में ट्रैफिक की आगाही के लिए मुख्तलिफ सेमिनार और वर्कशॉप का अहतमाम स्कूलों और कॉलेजों में भी किया जाए ताकि तालिब इल्मी के दौर से ही ट्रैफिक के मतलब आगाही मिल सके और तालबा में एहसास पैदा हो कि हमने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी है। सड़कों पर ट्रैफिक की ज़बान और रोड डिसिप्लिन यानी लाइन लेन वगैरह के साइन बोर्ड अवेज़ा करवाए जाएं तो ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो सकती है। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चूँकि आज ये तारफ़ी मुलाकात है, इसलिए चंद एक मसाइल ही आपकी गोशो गुजार किए हैं। एक इंतहाई अहम और तकलीफ दह मसला की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हमारी नौजवान नस्ल बड़ी तेज़ी से नशा जैसी लानत में मुब्तला हो रही है। सबसे ज़्यादा तकलीफ और परेशान कुन बात यह है कि हमारे तलीमी इदारे भी मुतासर हो रहे हैं। ऐसे अनासर जो इस लानत को फैला रहे हैं, अदारा इनका जड़ से खात्मा किया जाए। बेशुमार जराइम के साथ साथ आजकल एक ग्रोह बहुत सरगर्म है जिनका तरीका वारदात कुछ इस तरह है कि ये अफराद सादा लो अफराद को कॉल करते हैं कि हम फलां थाने से बात कर रहे हैं, हमने कुछ बच्चे गिरफ्तार किए हैं, इनमें आपका भी बच्चा है, लिहाजा आप हमारे साथ रब्ता करें। कुछ सादा लो अफराद इनके जानसे में आ जाते हैं और बाद में इन्हें हरासा करके इनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। हमारी गुजारिश है कि इस गिरोह की फौरी तौर पर सरकूबी की जाए। आखिर में मैं एक बार फिर आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को समेटता हूँ। मैं CPO साहब से गुजारिश करूँगा कि हमने जो मर्ज़ात पेश की हैं इनके मतलब अपने ख्यालात का इजहार करें। आपने किसी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर महफिल और मेरे तमाम जो दोस्त हैं, कारोबारी हजरात, मेंबरान चैम्बर जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं,
میں تمام کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ آج وقت دیا، مجھے آنے کی جو اپرچونٹی فراہم کی، بلکہ بائی چانس یہ جو وقت دیا گیا یہ بڑے ہی مبارک مہینے میں آ گیا ہے اور یہ رمضان میں آیا ہے، تو اس کی جو برکت ہے وہ دو چاند ہو گئی ہے۔ میری انڈیویجولی ملاقاتیں کچھ دوستوں سے ہوئی ہیں۔ جب میں یہاں پر میری پوسٹنگ ہوئی ہے تو جو یہاں کی کیبنٹ تھی ان تمام سے میری ملاقات ہوئی۔ پھر ہمیں ایک دفعہ آفیشلی کہا گیا کہ جو کرنٹ صدر ہیں اور یا سابقہ صدور ہیں دو چار جو پچھلے سالوں کے، ان کو بھی بلوایا جائے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور مقصد گورنمنٹ لیول پہ یہ سینسٹائز کروانا تھا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو ہم بہت ہی مقدم رکھتے ہیں، ان کی جتنی بھی مسائل ہیں جن کا تعلق ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اور پولیس سے ہے، اس کو ہم پریورٹی پہ حل کرنے کی جو ہے وہ ایک کوشش بھی کرتے ہیں، اور ہماری انٹینشن ہے، نیت ہے اس کو ٹھیک کرنے کی۔ یہ دو تو آفیشیل میٹنگز تھیں، لیکن ان آفیشیلی انڈیویجول لیول پہ آپ میں سے بہت سارے دوست ہیں جو وقتاً فوقتاً میری ان سے ملاقات ہوتی رہی ہے، تو میں آپ تمام کا سر بڑا مشکور ہوں۔ یہ انٹروڈکٹری بات کرنے کے بعد میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے چاہوں گا کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ سم انفارمل وتھ یو، کہ جب میں یہاں پر ابھی آیا نہیں تھا تو میرے بہت سارے سینئرز مہربان جو آپ کی خدمت کر کے یہاں سے جا چکے ہیں اور کچھ عرصہ انہوں نے یہاں پر گزارا، تو ان سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی پہلے، اور جب میری پوسٹنگ یہاں پر ہوئی ہے ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بڑی ہی فونڈ میموریز، یعنی انہوں نے بڑی ہی خوبصورت جو یادیں ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کیں گوجرانوالہ کے حساب سے، اور خاص طور پر چیمبر آف کامرس کے لوگوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت یادیں۔ امین وین صاحب نے، ایون ذوالفقار چیمہ صاحب نے، اور اشفاق صاحب نے جو ہمارے اشفاق خان صاحب نے، وقاص نذیر صاحب نے، یعنی میری عادت ہے کہ میری جہاں بھی پوسٹنگ ہوتی ہے تو میں وہاں پہ جو پہلے افسر جو میرے وین صاحب یا باقی، تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا تھا بطور ماتحت، لیکن ان میں سے دو چار ایسے بھی تھے جن کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا ہوا، تو میری عادت ہے کہ میں آنے سے پہلے ضرور ان سے بات کرتا ہوں وہاں کے شہر کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ تو اس میں جو سب سے کامن چیز تھی سب میں، وہ چیمبر تھا، وہاں یہاں کا کاروباری طبقہ تھا یہاں کے، اور وین صاحب اور ایک دو اور تھے جو سیالکوٹ بھی رہے تھے اور یہاں بھی رہے تھے، تو دونوں جگہوں کی ان کے پاس بڑی زبردست یادیں تھیں۔ تو میرے لیے یہ بڑی کہہ لیں کہ خوشائند بات تھی میرے لیے کہ میں جس جگہ پہ جا رہا ہوں، جس ڈسٹرکٹ میں جا رہا ہوں، وہاں کی کاروباری کمیونٹی بڑی ہی کوآپریٹو ہے، وہ پولیس فرینڈلی ہے، ہمارے اچھے کاموں کو خود ہائی لائٹ کرتی ہے، اور ہمارے بہت سارے معاملات میں ہمیں ایسے مشورے دیتی ہے جو کہ جن پہ عمل کر کے نہ صرف یہ کہ ہم پولیسنگ کی کام کو بہتر کرتے ہیں، بلکہ آپ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک میرے لیے، میں یہ کمنٹ ضرور کرنا چاہ رہا تھا کہ جب میں یہاں ابھی نہیں بھی آیا تھا تو میری آپ کے بارے میں جو رائے تھی وہ فارم ہو چکی تھی، وہ بن چکی تھی۔ دوسری جو بات فارملی یہ جو انہوں نے پوائنٹس بولنے ہیں ان پہ بات کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن میری ایک گزارش ہے، میں گزارش لے کے آپ کے پاس آیا ہوں، اور وہ گزارش کیا ہے کہ بہت سارے افسر یہاں پر آئے اور انہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے، وہ انسٹیٹیوشنلائز تھے اور کچھ انسٹیٹیوشنلائز نہیں تھے۔ مثلاً انسٹیٹیوشنلائز یہ تھے کہ انہوں نے سی پی ایل سی بنوائی، انہوں نے پولیس لائزون کمیٹیاں بنائی ہیں، انہوں نے لین دین کے مسائل پہ تھانہ لیول پہ جا کے، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژنل لیول پہ
मसालती कमेटियां बनाई, उन्होंने और बहुत सारे क्राइम को रोकने के लिए आपसे मिल के बैठ के बड़े तावन की चीज़ें की। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया हूँ, टू माई सरप्राइज मैं क्यों कह रहा हूँ कि इतने अच्छे अच्छे काम जो शुरू किए गए थे मुख्तलिफ अफसरान के दौर में, वो सारे के सारे रिडेंडेंट हैं, वो खामोश हैं। वो कहते हैं ना, बस्ता खामोशा में चले गए हैं। यानी उनकी कोई, यानी मैंने जब आया हूँ तो मुझे पता चला कि जी वो अमीन मैन साहब ने बताया कि मैं जब उधर था तो हमने चैम्बर के साथ मिलकर ये किया था। मुझे इशफाक खान साहब ने भी कुछ बताया, मुझे वकात साहब ने भी कुछ बताया, मुझे चीमा साहब ने भी कुछ बताया। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पर उन तमाम अच्छे स्टेप्स का जो लिए गए थे, राइट नाउ करंटली कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। तो मेरी जो गुजारिश है, मेरी आपकी तमाम के जो अहकामात हैं उस पर मैं वन बाय वन करूँगा, लेकिन चूँकि चल के मैं आया हूँ तो मेरी गुजारिश है कि वो तमाम के तमाम अच्छे काम जो हैं वो रिवाइव होने चाहिए। पुलिस लाइजॉन कमेटी नाम रखना है, CPLC नाम रखना है, इंडस्ट्रियल पुलिस लाइजॉन कमेटी नाम रखना है, कुछ भी नाम रखना है, इट शुड बी रिवाइव्ड। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी कारोबारी कम्युनिटी थानों में धक्के खाए जाके, मैं ये नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपको दफातर में जाके, आप मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मैं आपको बताऊं, आप मुअज़्ज़ज़ इस सेंस में हैं कि सफ़ेद पोश लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं, और इस मुल्क की बैकबोन है। आप टैक्स देते हैं तो ये मुल्क चलता है। मैं ये नहीं चाहता कि जिस मुल्क के अदारों को आप टैक्स दे रहे हैं आपको उन दफातर में बाहर जाके वेट करना पड़े। मैं ये नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि आपको रूटीन के छोटे छोटे काम करवाने के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़े। मैं ये नहीं चाहता कि लेन देन के मसाइल, देखें आप चैम्बर के हैं, दुकानदार हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबार में लेन देन चलता रहता है, देर सवेर भी हो जाती है। मैं पहला मौका आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमारे पास बात आती है तो वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मिस हैंडल होती है, हैंडल तो वो होती नहीं है, क्योंकि पुलिस का बुनियादी काम रिकवरी करवाना और पैसे लेके देना नहीं है। हम तो ज़ाहिर है कोशिश करते हैं कि ठीक है, कानून ने कहा है कि जी ये 499F है, 406 है, तो क्यों ना एक मौका दिया जाए। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जितने 406 के मुकदमे हैं, 499F के मुकदमे हैं, इनका एंड 10-15% के अलावा क्या होता है? पंचायत बनती है कि नहीं बनती? ऐसे ही है सर। यानी जब 15-20% लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं हम पे पर्चा हो, हम 6 महीने जेल में रहे, पैसे ऐसी कोई नहीं देने। लेकिन 80% मामलात में जो एंड, मैं खुद पुलिस अफसर हूँ, मेरे तफ्तीशी से लेके मेरे तक एंड यही होता है कि जनाब 2 बंदे तुसी दे दो, 2 बंदे तुसी दे दो, बह के देना था मसला हल करो, और मसला हल होता है, पर्चा भी खारिज होता है, पैसे भी किस्तें में लग जाती हैं, पैसे भी वापस होते हैं। तो ये काम हम पहला मौका इस काम को क्यों ना दें? ये मैं सही ठीक कह रहा हूँ, लेकिन मतलब ये किसी ना किसी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म से ये हो सकता है। मेरे से पहले बहुत सारे अफसरों ने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म उसमें रखे हैं। तो इसी तरह हमारे बहुत सारे और मामलात हैं जो कारोबारी हजरात से रिलेट करते हैं, वन बाय वन मैं टच भी करूँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने आप अभी तक, और आप वही लोग हैं जो आज से 15-20 साल पहले भी आप ही थे, आपकी माशाल्लाह मुझे जो सबसे खुशी होती है, किसी भी जो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी कमेटीज़ हैं, वो इवन वकील जो हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी का हो, बार में कोई सियासत नहीं है किसी सियासी पार्टी, वो जब सदर बार का इलेक्शन लड़ना, सेक्रेटरी का लड़ना उसने सबसे वोट लेने। तो माशाल्लाह आपका भी जो मर्जी है, जब आप चैम्बर के लेवल पे आते हैं तो इस वक्त जो आपका चैम्बर का सदर है वो सबका सदर है, ऐसे ही है ना सर। वो उनका ज़ाती लेवल पे जो मर्जी किसी से ताल्लुक़ हो, हर बंदा ज़ाहिर है अपना पर्सनल उसका एफिलिएशन है, वो उसमें हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हमें फ़ायदा ये है
کہ جب میں نے بطور پولیس افسر، کیونکہ میں بھی پورے گجرانوالہ کا پولیس افسر ہوں نا، میں بھی ظاہر ہے کسی ایک پارٹی کا تو نہیں ہونا یا دوسری پارٹی کا تو نہیں ہونا، تو اس میں جب میں نے یہاں پر آنا ہے تو میرے لیے آپ کے ساتھ بات کرنی بڑی مطلب آسان ہو جاتی ہے، کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے صرف بزنس مین کی بات کرنی ہے، آپ نے مرکنٹائل کلاس کی بات کرنی ہے، آپ نے دکاندار کی بات کرنی ہے، آپ نے کاروبار کرنے والے کی بات کرنی ہے، آپ نے کسی پولیٹیکل بات نہیں یہاں پہ کرنی. تو دس از این آگسٹ فورم جہاں پہ میں آیا، مجھے آپ نے اپرچونٹی دی ہے. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جتنے اچھے کام ہوئے ہیں آپ آج اعلان کریں صدر صاحب اور آپ کے بہاف پہ کہ ہم نے سارے ہی ریوائیو کر. ٹھیک ہے سر، میری ہاں بس یہ آپ کا میرا، اور میری طرف سے جو آپ نے وعدہ لینا ہے، میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم آتے جاتے رہتے ہیں، شہر آپ کا ہے، اس کو انسٹیٹیوشنلائزڈ ہونا چاہیے. یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہوگا تو یہ سسٹم چلے گا. پہلے جو سسٹم تھے، میں تو اس بات کا بھی قائل ہوں کہ جیسے میں نے اپنے سے پہلے عمر سلامت صاحب سے، رائے جات صاحب سے، حماد عابد صاحب سے، باقیوں سے بات کی ہے، تو میں جب بھی گیا، دانا پانی ہے نا میرا، جس دن دانا پانی گجرانوالہ سے ختم ہو جانا میں نے چلے جانا ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے اگلے آنے والے کو بھی پہلے آپ سے ملوا کے جاؤں یہاں سے، میں کہوں کہ جناب یہ جو چار چیزیں ہیں یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہیں، ان کو آپ نے ختم نہیں کرنا، ان کو کیری آن کرنا. ایک تو سر یہ بات ہوگی. دوسری سر میں ون بائی ون ٹچ کروں گا. میں ایک تو بڑا مشکور ہوں صدر صاحب کا کہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے کیا اچھے کام کیے ہیں. میں بالکل آنیسٹلی یہ میں سمجھتا ہوں کہ گیو دا کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. دیکھیں ہم افسر ہیں، ہم سپروائزر ہیں، اور میں ہیڈ کر رہا ہوں گجرانوالہ پولیس کو، لیکن ہر کام میں خود نہیں کرتا، میری ٹیم کرتی ہے. تو یہ میرے لیے بڑا انفیئر ہوگا کہ اگر میں جن لوگوں نے ایکچوئل کام کیا ہے میں ان کا نام یہاں پر نہ لوں. تو یہاں پر جب میں آیا تھا تو انہوں نے 2 چیزوں کے نام لیے ہیں، میں آپ کو زیادہ چیزیں بتا دیتا ہوں. 6-7 بڑے چیلنجز تھے جب میں آیا ہوں. تو پہلے 15 دن میرے پاس کوئی افسر نہیں تھا، صرف یہ تھے، یہ ایس ایس پی صاحب آپریشن بیٹھے ہیں، کوئی ایس پی نہیں تھا میرے پاس، ایک ایس پی تھے اور ایک ہی تھے. 5 ایس پی کی سیٹیں ہیں، ایک ایس پی اور ایک ایس ایس پی انویسٹیگیشن بھی جا چکے ہوئے تھے. میرے پاس جو سب سے بڑا چیلنج پہلے 15-20 دن میں آئے ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 4 کروڑ کی واردات ہوئی، 10 کروڑ والی وین لوٹی گئی، 4 کیسز پے در پے ہوئے ریپ ود رابری. وہ جو 3 بندے مر گئے ہیں، آپ نے پتا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے سر. وہ تتلے علی ہوا، پھر اروپ ہوا، پھر لدے والا بڑائچ ہوا، اور دوبارہ پھر اروپ ہوا. دین کمز یہ 6 وارداتیں ہوئیں. پٹھانوں کا گینگ آیا ڈی سی کالونی اور سٹی ہاؤسنگ میں، اس نے ہاؤس رابریز کی. ایک واردات وہ پرائم والوں سے پہلے 65 لاکھ کی ہوئی، پھر انہوں نے بتایا کہ جی 1 کروڑ 80 لاکھ بھی ہمارا لے گیا، کیش سنیچنگ. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے ہی پکڑے گئے ہیں. ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نہیں پکڑا گیا. جو آپ کا 4 کروڑ والی واردات والا تھا وہ بھی عاشقی اوڈ مارا گیا. 10 کروڑ والی واردات سارے بندے پکڑ گئے، وہ آپ کو اپنے اخبار میں بھی پڑھا ہوگا. جو ریپ ود رابری والے 4 کیسز تھے وہ چاروں کے ایک ہی گینگ تھا، بندے پکڑے گئے، فارغ ہو گئے. اس کے بعد یہ جو پرائم والی تھی 2 وارداتیں، وہ بندے سر ہم نے پکڑ لی ہیں. اور جو آپ کی 6 ہاؤس رابریز ہوئی تھی وہ ایک ہی گینگ تھا اورنگزیب خان کا، وہ سر ہم نے بندے پشاور، اٹک، پنڈی سے جا کے پکڑ لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کوئی، اور یہ پکڑے کس نے ہیں؟ یہ میری ٹیم نے پکڑے ہیں، اور وہ ٹیم CIA کی ٹیم ہے جو ہمارے انصر
مول صاحب، یس بالکل ان کی ٹیم ہے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے اس وقت، کیونکہ جنہوں نے کام کیا ہے ان کو دے شوڈ بی نیمڈ. ٹھیک ہے، جس طرح گندے کام کرنے والے کو ہم کہتے ہیں کہ ہی شوڈ بی نیمڈ اینڈ شیمڈ، تو اسی طرح جو اچھا کام ہے اس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. تو یہ ہماری گوجرانوالہ پولیس کی ٹیم نے کام کیا، اور الحمدللہ اس وقت کوئی ایسا بڑا گینگ گوجرانوالہ کا پینڈنگ نہیں. ایسی مطلب یہ اللہ کا خاص الخاص کرم ہے کہ جیسے کہ جی یہ ایک ہاؤس رابری کا گینگ آیا ہوا ہے تو وہ پینڈنگ ہے، پکڑا نہیں گیا. کوئی اس وقت آج کے دن الحمدللہ اللہ نظر بد سے بچائے کہ ایک بھی گینگ ایسا نہیں ہے جو پینڈنگ ہے. جو پچھلے 2-2.5 ماہ میں جو وارداتیں ہوئی ہیں وہ پکڑی گئی ہیں. اور اس میں جو ایک اور خوبصورت بات ہے وہ بھی بتا دوں. آپ نے سنا ہوگا کہ جی واردات ہوتی ہے، بندے پکڑے جاتے ہیں اور ریکوری نہیں ہوتی. اکثر آپ نے سنا ہوگا 10 کروڑ والی واردات میں صرف 14 لاکھ نہیں ملا ہمیں. ٹھیک ہے، یعنی 9 کروڑ 86 ہے یا 76 لاکھ ہے، وہ ہم نے ان کو گن کے دیا ہے تل میں ڈال کے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ آنیسٹی دیکھیں ہماری گوجرانوالہ پولیس کی. اور میں نے اپنے ایس پیز ایس ایس پیز کو کہا ہے کہ ہم جب چلے جاتے ہیں نا یہاں سے تو لوگ ہمیں کوٹ کرتے ہوتے ہیں، حوالے دیندے ہوتے نا، تو آیا سی کہ کچھ بندوں کے بارے میں کوٹ کرتے ہوں گے. آپ دیکھیں نا ایک اے سی آر افسر نے لکھنی ہوتی ہے، ایک اے سی آر آپ صاحب نے لکھنی ہے ہمارے جانے کے بعد ہماری، ایسے ہی ہے نا. تو لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جناب وہ آیا سی وہ یار بڑا ہی گندا سی وہ تو پیسہ ایک نہیں چڑھتا، یار وہ آیا سی یار انہیں تو بدن نہیں پا چکی سی، ایک آیا سی. اسی طرح اچھے کاموں پہ بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ لوگ کوٹ کریں گے آپ کو کہ 10 کروڑ گیا تھا 10 ہی واپس دیا ہے. اس میں سے پولیس نے کوئی بدنیتی نہیں دکھائی، کوئی اچھا. تو میں یہ جو ہماری ہاؤس رابریز والا گینگ ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بھی ہم میکسیمم ریکوری کروائیں گے. جو کیش سنیچنگ والا ہے اس میں بھی ہم میکسیمم ریکوری کروائیں گے. تو یہ اب گوجرانوالہ پولیس کا خاصہ بن گیا ہے کہ ہم ریکوری کے معاملے میں بھی بڑے آنیسٹ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں مایوسی نہیں ہوگی. تو میں آپ کا سر بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑا اپنی سپاس نامے میں اور پڑھ کے آپ نے ہم پہ مہربانی کی ہے. اچھا، میں اس میں جو سیلف اسٹیم کی بات میں نے کر دی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ ہمارے دفتروں میں دھکے کھائیں. ہمارا ایک انسٹیٹیوشنلائز میکنزم ہوگا، لائزون کمیٹی ہوگی. لائزون کمیٹی ہی ہمارا، ہم تو اب ایپس پہ جا رہے ہیں. ہم نے تحفظ مرکز بنایا ولنریبل آف سوسائٹی کے لیے. ہمارے آئی جی صاحب نے بہت زبردست انیشیٹوز لیے ہیں، وہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ بہت ضروری ہے. آپ کا میں 5 منٹ لوں گا. دیکھیں خواجہ سرا اس کو اس کے گھر والے بھی اپنے پاس نہیں رکھتے. ایک ہمارے معاشرے کا ایک ایسا وہ ہم ہنستے ہیں ان پہ. پولیس نے ان کا ذمہ لیا ہے، تحفظ مرکز بنایا ہے کہ خواجہ سرا کو اگر کوئی ایشو ہوگا تو وہ تھانے نہیں جائے گا، وہ تحفظ مرکز آئے گا. آج میں آپ کے دیے ہوئے راشن بھی ان کو دینے جا رہا ہوں. میں نے اس دن آپ نے راشن بھیجے ہیں 200، اس میں سے 40 میں نے ان کو دینے، آپ کے ہیں، وہ آپ کا نام لے کے دوں گا ادھر. اسی طرح نابینا، ذہنی معذور، گونگا بہرا، ہم نے اپنے لوگوں کی ٹریننگ کرائی ہے سائن لینگویج کی. وہ تھانے نہیں جائیں گے، وہ تحفظ مرکز میں جائیں گے تاکہ ان کو کسی اور جگہ پہ جا کے دھکے نہ کھانا ہی پڑے، وہ تحفظ مرکز کو تھانہ سمجھیں. ہم نے خدمت مرکز بنائے ہوئے ہیں، جناب نے بھی جگہ دی ہوئی ہے. دیکھیں لوگ تھانے جاتے تھے رپٹے لینے، کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے، لرنر لائسنس لینے، وہ ہمارے خدمت مرکز میں لیتے ہیں. اگلی چیز جو ہمارے شہداء ہیں، جو ہمارے پولیس والوں کے ذہنی اور ادروائز معذور بچے ہیں، ہمارے آئی جی صاحب نے کہا کہ ان کو اڈاپٹ کر لیں، ان کو اپنا بچہ سمجھیں. ہمارے شہداء کے جو بچے ہیں ہم نے ان کے بارے میں یہ ایس او پی بنا دیا کہ وہ کسی پیڑے اسکول سے نہیں پڑھے گا، وہ بیکن ہاؤس جائے گا، وہ کیڈٹ کالج جائے گا، وہ اچھے اسکول، اور ہم ان کو داخلہ لے کے دیں گے. ہمارے جتنے بھی پولیس والوں کے معذور بچے ہیں وہ کوکلیئر امپلانٹ 18 لاکھ کا لگ رہا ہے، اس کو ہیئرنگ ایڈ لگ رہی ہے، اس کی کوئی بھی ٹانگ نہیں پڑنی ہے، وہ 4 لاکھ خرچہ ہے، 10 لاکھ خرچہ ہے، وہ محکمہ دے رہا ہے. تو یہ کچھ ایسے انیشیٹوز ہیں ویلفیئر کے جو ہمارے آئی جی صاحب نے شروع کیے ہیں. اسی طرح
ہم بڑے فوکسڈ ہیں کہ ہمارا جو کاروباری طبقہ ہے ہمارے شہر کا، ہمارے صوبے کا، اس کو کسی اور جگہ پہ نہیں جانا چاہیے. یو شوڈ ہیو اے سیپریٹ پلیس. آپ سمجھیں کہ آپ نے وہاں جانا ہے، وہیں پہ آپ کا مسئلہ سنا جانا ہے اور وہیں پہ ہی آپ کا مسئلہ حل کرنا ہے. آپ نے جگہ جگہ دھکے نہیں کھانے. تو وہ اس وقت تک، جب تک ہم لائزون کمیٹیز کو ریوائیو نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکے گا. تو وہ ابھی میں آپ سے، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، میں دوبارہ کر رہا ہوں، اور آپ اعلان کریں گے تو ہم آج، کل سے نہیں، آج سے ہی اس پہ کام شروع کر دیں گے. جو آپ نے بات کی ہے مقدمات کی، تو وہ جب مصالحتی کمیٹیاں بن جائیں گی تو ہم پہلا موقع لین دین کے مسئلے میں چیمبر کو دیں گے. آپ ایک الیکٹڈ باڈی ہیں، ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو باقاعدہ قانون کے تحت بنا ہے، تو وہ پہلا موقع آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بعد جب چیمبر کی کمیٹی یہ کہہ دے گی کہ نہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، پھر ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. اگر آپ کو کوئی اس طرح کی کال آیا کرے گی تو ہم ادھر ایک فوکل پرسن رکھیں گے کہ پہلے وہ آپ کو کنفرم کرے گا کہ آیا تھانے سے پتہ کر کے کہ یہ بندہ واقعی ہے یا نہیں ہے. لیکن پرسوں بھی مجھے ایک بندے نے شکایت کی ہے، میں نے وہ اپنی CIA کی ٹیم کو ذمہ لگا دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ گینگ جو ہے ہم پکڑیں گے. لیکن کال کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کالز ضروری نہیں ہے کہ وہ گجرانوالہ میں بیٹھ کے ہی کر رہا ہو، وہ باہر بھی کر سکتا ہے. انشاءاللہ تعالی اس گینگ کی ہم بیج کو نہیں ضرور کر دیں گے. ڈرگز کے حوالے سے میں ایگری کرتا ہوں جی، بہت کام ہونے والا ہے، بہت کام ہونے والا ہے. میرے اپنے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، آپ تمام کے بچے اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں. ڈرگز پہ ایک بڑا کمپریہنسو روکنے کے لیے ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. جو ہم روٹین کے منشیات کے پرچے دیتے ہیں، ویسے میرے آنے کے بعد ہماری انٹیلیجنس بیورو نے ہمیں بڑی پیٹنٹ انفارمیشن دی. ہم نے دو من بھی پکڑی ہے، 35 کلو پکڑی ہے، 15-20 کلو کے کئی کیسز ہم نے پکڑے ہیں. کشمیر کالونی میں بڑا زبردست آپریشن کیا ہے، بندوں کو پکڑا ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے، یعنی ہمارا جو اینٹی نارکوٹکس کا پورا ایک محکمہ ہے فیڈرل لیول پہ، جو انٹر کنٹری اسمگلنگ کو روکنے پہ کام کرتا ہے، وہ بھی ابھی تک اس پہ کامیاب نہیں ہو سکا بیکاز آف اے لاٹ آف منی انوالوڈ. اتنا زیادہ اس میں پوٹینشیل ہے. تو میں اس میں جو اسکولوں کالجوں لیول پہ جو ہمارا اس پہ، اس کی کم از کم اسکولوں لیول پہ فوری طور پہ اس کی بیج کو نہیں ہونی چاہیے. تو میں ریکویسٹ کروں گا SSP آپریشنز اور انویسٹیگیشن سے کہ آپ ایک کمپریہنسو میکنزم میرے پاس لے کے آئیں. اس میں سیمینارز بھی کروائیں، چیمبر کے لیول پہ بھی کروائیں، ہم جا کے اسکولوں کالجوں میں کریں. اور خاص طور پر جو اس کے وینڈرز ہیں، جو اسکولوں کالجوں کے ملازموں کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈرائیوروں کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ ایک پراپر جو ہے وہ ایک کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اور ٹریفک پہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا، میں ابھی یہاں سے نکل کے جو پہلا کام کروں گا وہ DC صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا. DC آفس میں ڈپٹی کمشنر صاحب، CTO صاحب اور میں اور چیمبر وہاں پر بیٹھے گا، ٹھیک ہے سر؟ اور ہم ٹریفک انجینئرنگ پہ جو کام ہونے والے ہیں، کہیں پہ بورڈ لگنے والے ہیں، کہیں پہ اشارے. دیکھیں میرے خیال میں کل میں ایک جگہ افطاری وہ چار باغ جا رہا تھا تو مجھے جتنے یو ٹرن ملے ہیں GT روڈ پہ، وہاں پہ رش ملا ہے. وہ رش صرف ٹریفک ڈیوٹی سے ختم نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھ لیں. وہ ٹریفک انجینئرنگ سے ٹھیک ہونا ہے. وہاں پہ پراپر لین لائننگ ہونی ہے، وہاں پہ یو ٹرنز بننے چاہیے، وہاں پہ ہمارے جو بھی ہم اگر اشارے لگوانے تو اشارے لگنے چاہیے. تو یہ سارا کام ٹریفک پولیس کے ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا وہاں پر انوالو ہونا، کیونکہ لاہور میں تو ٹیپا ہے، آپ کو پتا ہوگا. یہاں پر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے یہ سارے کام کرنے ہیں. تو میں DC صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کل نہیں تو پرسوں اس پہ میٹنگ رکھ لیں. اس میں ایک ایشو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ ہمارا نیشنل ہائی وے والوں کے ساتھ بھی ایشو بنتا ہوگا، کیونکہ یہ جو GT روڈ ہے یہ نیشنل ہائی وے کی اس میں ہے.
تو ہم ان کو بھی اگر مناسب سمجھیں گے DC صاحب تو وہ بلوا لیں گے، تاکہ جہاں جہاں یو ٹرن بننا ہے، جہاں جہاں پہ باقی ٹریفک انجینئرنگ ہونی ہے وہ ہو جائے، کیونکہ مین جو آپ کی ٹریفک کا مسئلہ ہے وہ اندرون کے علاوہ اس GT روڈ کا مسئلہ ہے۔ تو ان دونوں جگہوں کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم بہتر کر سکیں۔ ایک بات جو آخری میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو بائی چانس نہیں ہو سکی، وہ وہیکل چوری کا ہے، موٹر سائیکل گاڑی چوری کا۔ ہماری بہت سارے بازار اور ادارے ایسے ہیں، میں جن سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ٹوکن سسٹم ضرور ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ آج سے کوئی 7 8 10 سال پہلے ایک شاہی آرڈر گورنمنٹ کا آ گیا کہ جی تمام پارکنگ ایریاز ختم کر دیں، پیڈ پارکنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ مجھے یاد ہے 2009-10 میں 3 روپے پارکنگ فیس ہوتی تھی، اور 3 روپے بچانے کی خاطر آپ 20,000 25,000 اس وقت موٹر سائیکل کا ریٹ تھا، لوگ اس کو چوری کروا بیٹھتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ضرور جو ہمارے انجمن تاجران لیول پہ ہمارے جو ادارے ہیں وہاں پر ضرور ان سے یہ گزارش ہونی چاہیے کہ کم از کم اگر پیڈ پارکنگ نہیں بھی کرنی پلازاز میں، بازاروں میں، تو کوئی نہ کوئی پارکنگ کا سسٹم ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ جو موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں وہ انہی ایریا سے ہو رہی ہیں جہاں پہ زیادہ تعداد میں موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਈਵਾਨ ਸਨਅਤ ਤਜਾਰਤ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਤ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਮੌਜੂ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮਸਾਇਲ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਨਾਂ ਨੇ CPO ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਹਾਏ ਚੱਲ ਚੱਲ